Assalamu alaikum. Welcome to another session of Public International Law. I hope this session will also restore your confidence on the extensive regime of international law about which people do express doubt. And their doubt is generally confined to selective instances because their understanding of international law is that if an issue has not been resolved at the global level in favor of their state interest, then they simply dismiss it, international law, as a regime which doesn't exist. So if there is a problem that they see in Iraq, they judge the entire international law with reference to the instance of Iraq. Or if they find a situation in Kashmir where the right of self-determination of people of Kashmir has not been realized despite the UN resolution, so the verdict is given in an oversimplified manner that there is no international law and there is no international authority which can enforce its own verdict. But these are very selective and oversimplified examples on the basis of which one should not dismiss a very comprehensive regime of international law. When I say comprehensive, I mean it administers so much on the globe, outside the globe, and in the areas relating to relationship between individuals, in the areas relating to relationship between states, in the areas relating to relationship between international organizations. And there are so many treaties, there are so many international organizations that are functioning, operating, and performing their respective duties so that some specialized area is looked after, it is regulated, and life of people over this planet becomes more and more convenient and more facilitating. But as I said, we generally just focus on few instances, and on the basis of that, we pass an oversimplified verdict. Today in this session, we will take you to an area of international law about which a lot of people think, how is it possible that this area too can be governed by international law? And that area that we'll talk about is the area of airspace and outer space. Airspace and outer space, what do we mean by that? It means the air above us. یعنی جو آپ کے گھروں کے اوپر کی چھت جہاں ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد جو فضا شروع ہوتی ہے جس سے آپ کا تعلق شاید ایک پتنگ کی ڈور کے حوالے تک ہی ہوتا ہے، یعنی جو آپ گڈیاں اڑاتے ہیں تو آپ اس فضا کا استعمال کرتے ہیں، یا آپ نے اپنے گھر پہ ایک اینٹینا رکھا ہوا ہے، وہ اینٹینا جو ہے وہ ٹیلی ویژن کی ریز کو کیچ کرتا ہے، یا شاید کیبل کا یا کوئی ڈسک پڑی ہوگی جو سیٹلائٹ سے یا کسی اور حوالے سے امیجز کو، چینلز کو آپ تک لاتی ہے اور آپ پھر وہ چینلز دیکھتے ہیں، اور میں بھی شاید کسی چینل میں اسی میڈیم کے توسط سے آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور آپ مجھے شاید اسی حوالے سے سن رہے ہیں. سو یہ وہ ایک فضا سے آپ کا رابطہ ہے جو ایک عام آدمی کا ہوتا ہے. مگر when we talk of regulating this area, you start wondering who lives here. So who is to be regulated? And then when I talk of fiza, which is basically the airspace, I not only mean the way you use it, but also the way your state utilizes it. For example, your state, there are aircrafts traveling, بے شمار aircraft کی جو flights ہیں وہ ساری کی ساری پاکستان کے فضائی حدود میں، یعنی پاکستان کی ایئر اسپیس میں آپریٹ کرتی ہیں. اسی طرح جب ہم آؤٹر اسپیس کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ جگہ ہے، فضا کا وہ حصہ ہے جو ایئر اسپیس کے بیونڈ ہے، یعنی جو ایئر اسپیس سے بھی آگے چلا جاتا ہے. تو اس کی ایک مثال، جس طرح آپ راکٹ بھیجتے ہیں فضا میں یا خلا میں راکٹ بھیجتے ہیں اور وہاں پر اسپیس شٹل جاتی ہیں، وہاں پر اسپیس شٹل مختلف ایکسپیریمنٹس کرتی ہیں، کبھی چاند پہ لینڈ کرتے ہیں، کبھی کوئی سیارے آپ زمین سے بھجواتے ہیں کہ وہ مریخ تک پہنچے، کئی سال وہ ٹریول کرتے ہیں، اور مختلف باڈیز جو دنیا بھر جو خلا میں موجود ہیں ان کی تصاویر کھینچتے ہیں،
ان کی سائنٹیفک مانیٹرنگ کرتے ہیں, اس ڈیٹا کو زمین تک ٹرانسفر کرتے ہیں, اور ہم اور آپ یہ سیکھتے ہیں کہ ہماری کائنات کتنی بڑی ہے اور وہ کہاں تک پھیل رہی ہے اور کیسے وہ بار بار اور آگے کی طرف بڑھ رہی ہے. ان تمام باتوں کی ہم تک رسائی اور ان تمام باتوں کو, ان تمام ایکٹیویٹی کو جب آپ ریگولیٹ کرنے جاتے ہیں تو وہ ایریا انٹرنیشنل لا میں دا لا آف ایئر اسپیس اینڈ آؤٹر اسپیس کہلاتا ہے. سو گویا آپ کا بظاہر یہ سوچنا کہ no one lives here, very few people use air and space, or for that matter outer space, so what is the point in administering it, شاید بادی نظر میں درست ہو, لیکن ان سوالات کے جواب میں جب آپ جاتے ہیں قانون کے نقطہ نظر سے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ قوانین جو ہیں, جو عالمی قانون ہے اس ایریا سے متعلق, وہ اس ایریا کو پریزرو کرتا ہے, وہ اس ایریا کو ریگولیٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے, وہ اس ایریا کو لک آفٹر کرتا ہے کہ یہ مس یوز نہ ہو جائے, اس پہ کسی ایک اسٹیٹ کی غیر ضروری اجارہ داری نہ ہو جائے. اینڈ نو اسٹیٹ شوڈ ہیو اے مونوپولی اوور اٹ, نو اسٹیٹ شوڈ ہیو اے کمپلیٹ سوورینٹی اوور اٹ. اینڈ دا باڈیز اینڈ دی اینٹیز which are there in the outer space are used for the common interest of mankind. Who will determine this? یہ میرے اور آپ کے کہنے سے تو نہیں ہوگا, اس کے لیے مخصوص ٹریٹیز ہیں. ہم تھوڑی دیر میں ذرا تفصیل سے ان ٹریٹیز کی طرف آئیں گے, مگر آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ when we are talking of the international law of airspace and outer space, we are talking of a law that regulates جو آپ کے ملک کے اوپر کی فضا ہے اور فضا کے اوپر جو خلا ہے, یعنی کہ خلا اور فضا کے قانون کو ایئر اسپیس اور آؤٹر اسپیس کا آپ نام دیتے ہیں انڈر انٹرنیشنل لا. میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑی سی مزید ڈیٹیل کے ساتھ, ایک السٹریشن کے ساتھ, کہ اس میں کیا ٹیکنیکل فرق ہے. اس کے لیے آپ میرے ساتھ اس ڈرائنگ بورڈ پہ آئیے تو میں آپ کو تھوڑا سا ایک السٹریشن کے تھرو سمجھاتا ہوں. یہ صاحب بلکہ اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ کھڑے ہیں زمین کے اوپر. جب یہ زمین کے اوپر کھڑے ہیں تو ان کے سامنے دو طرح کی فضائی حدود ہیں. ایک وہ فضائی حدود جہاں پہ جہاز چل رہے ہیں, اور ایک وہ فضائی حدود جہاں پہ چاند, ستارے اور دوسرے سیارے وغیرہ موجود ہیں. تو زمین سے اوپر کا وہ حصہ جہاں پر جہاز جہاں تک تقریباً جاتے ہیں, اس حصے کو آپ ایئر اسپیس کا نام دیتے ہیں. اور یہ وہ فضا بھی ہے جس کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا. اور اس کے بیونڈ جو حصہ ہے جہاں پر یہ سارے کے سارے سیلیسٹریل باڈیز ہیں, سورج ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, پلانٹس ہیں اور دوسری اینٹیز ہیں, اس کو ہم آؤٹر اسپیس کا نام دیتے ہیں. اب یہ ایک بہت بڑی قانونی بحث ہے کہ ہاؤ ڈو یو کریٹ اے ڈسٹنکشن بٹوین دی ایئر اسپیس اینڈ دی آؤٹر اسپیس, یعنی کس مقام پر ایئر اسپیس ختم ہوگی اور کس مقام پر آؤٹر اسپیس شروع ہو جائے گی. اس بحث کی ایک اہمیت ہے. دیر از اے سگنیفیکینس ٹو اٹ. وہ سگنیفیکینس ایسے ہے, یہ بھی میں آپ کو ایک السٹریشن کے تھرو ایکسپلین کرتا ہوں, کیونکہ یہ پاکستان ہے اور یہ ایک, جیسے میں نے کہا کہ ایک گلوب کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے. اب پاکستان کی جو حدود ہیں ان کو اگر آپ اوپر تک لے جائیں تو تقریباً ایک اور فضائی حدود آپ کی بن جاتی ہیں فضا میں. یہ جو حصہ ہے جو پاکستان کے عین اوپر ہے, جسے ہم یہاں پر ایئر اسپیس کہہ رہے ہیں, یہ وہ حصہ ہے جو پاکستان کی براہ راست ایئر اسپیس اور آلموسٹ ٹیریٹری کا حصہ بن جاتا ہے. اگر کوئی ملک اس کی وائلیشن کرتا ہے کسی بھی فارم میں
تو وہ پاکستان کی فضائی حدود کی وائلیشن کر رہا ہے, یعنی کسی بھی اسٹیٹ کی, ہم پاکستان کا نام بطور ماڈل اسٹیٹ کے لے رہے ہیں. سو کوئی بھی اگر whosoever violates the airspace of any state is technically violating the principles of territorial integrity and sovereignty, because territory کے ساتھ کچھ ایسے قانونی principles associated ہیں جن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے, جو بہت ہی محترم ہیں, جن کی سینکٹیٹی بہت زیادہ ہے, جن کو ریکگنائز کیا گیا ہے کہ یس, اس میں کون سا پرنسپل ہے؟ ساورینٹی کا, ساورن ایکویلٹی کا. یہ بھی ہے کہ آپ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے, یعنی آپ کی ٹیریٹری کی ایک عظمت ہے, ایک حرمت ہے, اور اس حرمت کو کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا. یہ بات اور یہ الفاظ یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں آرٹیکل 2 اور سب آرٹیکل 4 یا اس کے بقیہ آرٹیکلز میں دیے ہوئے ہیں کہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور پولیٹیکل انڈیپینڈنس, یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. یہ بہت بہت محترم ہے. تو جب آپ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی بات کرتے ہیں اور پولیٹیکل انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں اور سوورنٹی کی بات کرتے ہیں, تو اس کی ٹینجیبل فارم یہ ایئر اسپیس اور یہ ٹیریٹری ہے. سو جب کسی ملک کی ٹیریٹری کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں نہ صرف اس ملک کے صحرا ہیں یا اس ملک کی دھرتی ہے, اس ملک کی سرزمین ہے جس میں دریا ہیں, جس میں جھیلیں ہیں, جس میں پہاڑ ہیں, بلکہ ساتھ ساتھ وہ تمام فضا ہے جو اس کے ساتھ اوپر تک ایئر اسپیس تک جا رہی ہے. اور کوئی ملک اگر اس فضائی حدود کی وائلیشن کرتا ہے تو ایز اف اس نے انٹروین کیا ہے, گویا اس نے اس ملک کی سرزمین کو انٹروین کیا ہے. سو آپ نے اسی لیے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے یا اخبارات میں کہ جب کوئی کسی اور ملک کا جہاز یا دشمن ملک کا جہاز بغیر آتھرائزیشن کے اس جگہ سے گزرنے کی کوشش کرے یا تھریٹ کرے, تو اس عمل کو وہی درجہ حاصل ہے جو درجہ اس عمل کو حاصل ہے کہ گویا کوئی فوج حملہ کرے زمینی راستے سے. سو اس حملے کو بیلیجرنٹ ایکٹ تصور کیا جاتا ہے. اٹ از اے ہوسٹائل ایکٹ, اور اس ہوسٹائل ایکٹ کے بعد اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی اے بریچ ان the principle of intervention, non-intervention. So therefore the sanctity associated with the airspace is very, very significant here, because it lends strength to the legal argument, to the legal feature of a state. That is why creating or making a determination of its limitation کہ یہ ختم کہاں تک ہوتی ہے, یہ بڑی ضروری چیز بن جاتی ہے, اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. بیکاز اگر کسی دشمن ملک کا جہاز ایئر آؤٹر اسپیس میں سے گزر کے جا رہا ہے, اس کا تعلق اس اسپیس سے نہیں ہے, اور وہ کہتا ہے میں آؤٹر اسپیس استعمال کر رہا ہوں, تو پھر یہ اس اسٹیٹ کو حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ جس ملک کا جہاز آؤٹر اسپیس سے اس کے اوپر سے گزر گیا ہے اس کے خلاف کوئی کارروائی کا اختیار رکھے. سو گویا آپ کو انٹرنیشنل لا نے جو حقوق دیے ہیں بحیثیت اسٹیٹ, ان حقوق کو انووک کرنا, ان حقوق کا ریوائیو ہونا ڈپینڈنٹ ہے کسی حد تک ان سرٹن سرکمسٹانسز میں on the way you distinguish the limitations between the airspace and the outer space. Now coming back again to this framework or this first illustration that we have made, that airspace کی determination پر مختلف theories ہیں, مختلف approaches ہیں. ایک approach تو یہ ہے کہ well how will you کہ کچھ miles کا آپ تعین کر لیجئے. کچھ جو رائٹرز ہیں, کچھ جو ایکسپرٹس, ان کا خیال ہے کہ اس کا تعلق اس کی میعاد یا اس کی لمٹ جو ہے ڈٹرمن اس بات سے ہونی چاہیے کہ وہاں پر کوئی شخص سانس لے سکتا ہے یا نہیں, یا کوئی زیرو, کوئی لیونگ اینٹیٹی جو ہے وہ وہاں سروائیو کر سکتی ہے اگر وہ وہاں پر, کیونکہ آکسیجن آپ کو پتہ ہے جو آپ اوپر جاتے ہیں آکسیجن begins to thin out. That is the reason when you go on the mountains the oxygen is thinning out, so you feel a lot of fatigue and pressure when you are walking or running or whatever. So mountain climbers are very tough people, that is the reason. So on the same token, they want to judge if the point where a living being can survive, should that be a cut-off point. یہ ایک اپروچ ہے. دوسری اپروچ یہ ہے کہ جو سویلین ایئر کرافٹس ہیں, یعنی جو جہاز ہیں جو عام پیسنجرز کو لے کے جاتے ہیں, ملٹری ایئر کرافٹ نہیں, وہ کہاں تک جا سکتا ہے. بیکاز جو سویلین ایئر کرافٹ ہے وہ بھی بہت اونچا اڑتا ہے, کبھی کبھی 10 کلومیٹر زمین سے اوپر وہ پرواز کر رہا ہوتا ہے, اس سے بھی بیونڈ پرواز کرتا ہے. سو اس کی پرواز کرنے کی استطاعت جو ہے وہ کہاں تک ہے.
how far it can rise. سو ایک یہ اپروچ ہے کہ جو سویلین ایئر کرافٹ ہے جہاں تک وہ میکسیمم پرواز کر سکتا ہے اس پوائنٹ کو لے لیا جائے ایز اے پوائنٹ آف کٹ آف بٹوین دی ایئر اسپیس اینڈ دی آؤٹر اسپیس. پھر ایک اور آرگومنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ چھوڑیے اس کو, آپ ایک کوئی سائنسی پیمانہ, سائنسی میجر لے لیں اور اس میجر کی بیسس پر ڈٹرمن کر لیں کہ آؤٹر اسپیس جو ہے وہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے. So it is generally an issue which continues to be debated in one sense or the other. مگر اب ہم آتے ہیں اس ڈسکشن کو یہاں چھوڑ کر اس کی ڈسٹنکشن کی ڈسکشن کو, having recognized the fact that this distinction has significance, we now come to the respective laws applicable. Okay, which are those laws, which are the set of international law treaties or international law principles that are applicable in the airspace, that are applicable in the outer space, and what are the other issues associated with that. کہ جو خلا آپ کو نظر آتا ہے, آپ رات کو نکلتے ہیں سیر کرنے کے لیے, تاروں بھرا آسمان ہے, تو اس میں کون کون سا قانون جو لوگوں نے بنایا ہے, جو دنیا نے بنایا ہے, اس کا نفاذ اس پہ ہوگا اور وہ کیسے ہوگا. اس کے لیے I take you first of all to the issue of outer space. سے پہلے ہم پہلے ایئر اسپیس کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ ایئر اسپیس کی جو ایریا ہے, جو لیگل فریم ورک ہے, وہ کیا ہے. ایئر اسپیس میں جو سب سے اہم ٹریٹی ہے, کوئی ایسی ٹریٹی نہیں ہے جو یہ کہتی ہو کہ یہ ایئر اسپیس جو ہے ہم نے یہ اس ملک کو دی. یہ ایک ملک کا اپنا رائٹ ہے, یہ اس ملک کا حق ہے جو انٹرنیشنل لاء نے اس کو دیا ہے, لہٰذا یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ انڈرسٹوڈ بات ہے, یہ ایک مستحکم بات ہے, یہ ایک مستند بات ہے کہ جو بھی اسپیس آپ کی ٹیریٹری کے اوپر ہے وہ آپ کی اسپیس ہے. یہاں تک کہ ٹیریٹوریل واٹرز پر, جب آپ نے میرا لیکچر سنا ہوگا لا آف دا سی کنونشن کے اوپر, تو میں نے کہا کہ جو 12 میل کا علاقہ جو آپ کی کوسٹ سے آگے ہے, وہ جو ہے اس کے اوپر جو ایئر اسپیس ہے وہ بھی آپ کے ملک کا حصہ تصور ہوگی. سو یہ کوئی ٹریٹی ایسا سچ نہیں ہے جو یہ پروکلیم کرے اور ڈسکرائب کرے اور یہ رائٹ کنفر کرے آن دا اسٹیٹ کہ یہ اب ایئر اسپیس آپ کی ہوگی. یہ اس کا انٹیگرل فیچر تصور کیا جاتا ہے. اس بیک گراؤنڈ میں دا موسٹ امپورٹنٹ لا وچ ریگولیٹس دی ایئر اسپیس از دی شکاگو کنونشن آف 1944. شکاگو کنونشن آن انٹرنیشنل سول ایویشن بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایئر اسپیس کے اندر سب سے زیادہ ایکٹیویٹی بھلا کیا ہوتی ہے؟ جہازوں کی, سویلین ایئر کرافٹ کی. یعنی کہ دنیا بھر میں جو جہازوں کی موومنٹ ہے وہ تمام کی تمام ایئر اسپیس کے اندر ہوتی ہے, اور یہ ہزاروں کی تعداد میں ہے. اگر آپ کسی بھی جہاز, کسی بھی ایئر لائن کمپنی کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, کسی بھی ریپیوٹیڈ ایئر لائن کمپنی کی, اور آپ دیکھیں کہ وہاں پر کتنے جہاز دنیا بھر میں ٹریول کر رہے ہیں, ان کی اپنی پروکلیم ڈیسٹینیشنز کتنی ہیں, اور کتنی فریکوینٹلی جہاز یہ ٹریول کرتے ہیں, تو آپ یقیناً حیران ضرور ہوں گے اگر پریشان نہ ہوں. بعض اوقات پریشان بھی ہو جاتے ہیں بیکاز اتنی ایئر ٹریفک ہے دنیا میں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو میک اے کاؤنٹ آف دی ایئر کرافٹ which are in airspace at one given time. اس کا ایک اور طریقہ ہے اس کو دیکھنے کا کہ کتنی زیادہ ایکٹیویٹی ہے یہاں. لاہور ایئرپورٹ جو ہے, مجھے کسی نے بتایا, جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ جہاز آتے جاتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک کم ٹریفک والا ایئرپورٹ ہے, وہاں کے کوئی صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ 50-60 فلائٹ آلموسٹ ڈیلی کے ایک ہی دن جاتی ہیں. دبئی ایئرپورٹ پہ ہزاروں کی تعداد میں فلائٹ جاتی ہیں. اینڈ اف یو اسٹینڈ ایٹ اینی انٹرنیشنل ایئرپورٹس اینڈ اف یو لک ایٹ, اگر آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے ٹریول ضرور کیا ہوگا تو آپ یاد کریں کہ جو ڈسپلے بورڈز ہوتے ہیں وہاں پر کتنی جلدی سے فلائٹوں کے نام آ رہے ہوتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں. اور بے شمار جگہوں پہ جب آپ جاتے ہیں, نیو یارک ایئرپورٹ پہ, لنڈن ایئرپورٹ پہ, تو آپ کو بعض اوقات ایک گھنٹہ آپ کا جہاز قطار میں لگا ہوتا ہے ٹو سیک پرمیشن ٹو ٹیک آف, اینڈ سم ٹائمز اٹ از ان دی ایئر سرکولیٹنگ ابو سیکنگ پرمیشن ٹو لینڈ بیکاز آف دی ایکسٹینسو ایئر ٹریفک. So the air traffic which is now operating worldwide is the biggest user of the airspace. Now air traffic means what? یہ جہاز ملکوں کے ہیں. It's an issue of complex relationship. They belong to countries. Then the pilots who navigate them or who fly them,
require certain permissions to come before they are given an aircraft. And then the aircraft itself has to be scrutinized if it's worthy of traveling. And then there are issues of ticket, then there are issues of landing, then there are issues of transit, and so on and so forth. All these issues need to be addressed and resolved. All these issues need to be sorted out. So that is why this Chicago Convention becomes so significant, because this particular convention, this particular international law convention regulates the entire air traffic in this area. Now, what does this convention say? It has also an important role because it established an international organization which had the mandate to administer the airspace through this convention. And the name of that organization is International Civil Aviation Organization, جس کو ICAO بھی کہتے ہیں. So International Civil Aviation Organization is primarily a product of this document. It is a product of this treaty. اور اگر آپ کو میرے ٹریٹیز کا لیکچر یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹریٹیز میں مختلف قسمیں ہوتی ہیں. 3 طرح کی قسموں کی ٹریٹیز بنیادی طور پر ہوتی ہیں. ایک وہ جو ایک نیا قانون متعارف کرا رہی ہیں جس کے بارے میں پہلے کوئی کسٹم نہیں ہے. دوسری وہ جو کسی ایگزسٹنگ کسٹم کو کوڈیفائی کر رہی ہے. تیسری وہ جو کسی عالمی ادارے کو وجود میں لا رہی ہے اور اس کے کانسٹیٹیوئنٹ انسٹرومنٹ کے طور پر آپریٹ کر رہی ہے. سو یہ وہ ٹریٹی ہے جو بیک وقت 2 کام کر رہی ہے. یہ ایک عالمی ادارہ اسٹیبلش کر رہی ہے اور پھر ساتھ ساتھ یہ اس ادارے کے قوانین، اس ایریا کے سبسٹینٹیو لاز کو کریٹ کر رہی ہے. سو دس ٹریٹی بیکمز ویری سگنیفیکنٹ and becomes a parent document. It becomes a parent treaty through which a lot of other legislation relating to control and administering or regulations relating to airspace are concerned. I will now take you through some of the provisions of this treaty to explain the significance of administering the airspace. The preamble اس کا treaty کا کیا کہتا ہے کہ کیوں یہ treaty لائی گئی؟ کہ we the undersigned governments having agreed on certain principles and arrangements in order that international civil aviation may be developed in a safe and orderly manner, and that international air transport service may be established on the basis of equality of opportunity and operated soundly and economically. یعنی سیفٹی سب سے امپورٹنٹ ریزن تھا، اور دوسرا کہ آرڈرلی مینر پر، کہ جب جہاز لوگ لے کے جائیں تو وہ سیف بھی ہوں اور ایک ڈسپلن کے تحت بھی آپریٹ کریں، کہ مختلف لینز بنی ہوں جس میں جہاز جائیں، ان کے آنے جانے کا طریقہ، ان کی نوٹیفیکیشن، ان کی کمپلیٹ ڈٹرمینیشن کہ انہوں نے کب لینڈنگ کرنی، یہ سب جو لوازمات ہیں جو ایسوسیٹڈ ہیں ایئر نیویگیشن کے ساتھ، ان کو اس طرح سے ایڈمنسٹر کیا جائے کہ دے بیکم این آرڈرلی ایریا اینڈ دے بیکم سیف فار سویلین ٹرانسپورٹ. پھر آرٹیکل 1 اس ٹریٹی کا کہتا ہے، یعنی کہ اس پرنسپل کی وضاحت کرتا ہے جس کی میں تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا. دا اسٹیٹس ریکگنائز یا دا کانٹریکٹنگ اسٹیٹس ریکگنائز دیٹ ایوری اسٹیٹ ہیز کمپلیٹ اینڈ ایکسکلوسیو سوورینٹی اوور دا ایئر اسپیس ابو اٹس ٹیریٹری. وہی جو بات میں نے ابھی دوسری السٹریشن میں آپ کو ایکسپلین کی، وہی آرٹیکل 1 کہہ رہا ہے کہ یہ ریکگنائز کرتا ہے، یہ ٹریٹی ریکگنائز کرتی ہے، اب کوئی حق نہیں دے رہی. The state recognized that every state has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory. کہ اس بات کا یہ ٹریٹی اعادہ کر رہی ہے، اس بات کا اعتراف کر رہی ہے، اس بات کو ریکگنائز کر رہی ہے کہ یہ جو ایئر اسپیس ہے اس پر حق اور ساورینٹی اس ملک کا ہے جس کے اوپر یہ ایئر اسپیس. سو جب یہ سب سے بنیادی چیز ہے جو اس ٹریٹی نے ری اسرٹ کی، رائٹ دیا نہیں مگر رائٹ کو ری افرم کیا، اس کو ریکگنائز کیا. پھر ٹریٹی نے کہا آرٹیکل 2 میں For the purpose of this convention, the territory of a state shall be deemed to be the land areas and territorial waters adjacent thereto under the sovereignty, protection or mandate of such state. یعنی نہ صرف اسٹیٹ کی ٹیریٹری جو ہے وہ ٹیریٹری تصور کی جائے گی، بلکہ ٹیریٹوریل واٹرز بھی اس کی ٹیریٹری کا حصہ تصور کیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ کوئی اور مینڈیٹری ٹیریٹری جو ہے وہ بھی اس کا حصہ تصور کیا جائے گی. پھر وہ تھوڑی سی لمیٹیشن اپنے اوپر لگاتا ہے، یعنی یہ ٹریٹی جو ہے اپنے اوپر ایک لمیٹیشن عائد کرتی ہے کہ اس کنونشن کا جو اطلاق ہے وہ سویلین ایئر کرافٹ پہ ہے.
So Article 3 کہتا ہے this convention shall be applicable only to civil aircraft and shall not be applicable to state aircraft. State aircraft سے مراد ہے military aircraft, customs کی aircraft اور police service کی aircraft, وہ state aircraft کے زمرے میں آ جاتے ہیں. یعنی اگر آپ نے state aircraft اگر آپ آپریٹ کر رہے ہیں تو وہ اس ٹریٹی کے ریگولیٹری فریم ورک سے باہر ہے. یعنی اس اسٹیٹ نے اپنی ملٹری ایکسرسائزز کیسے کرنی ہے, اس کے جہازوں نے آپریٹ کیسے کرنا ہے, یہ محکمہ انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کا نہیں ہے. سو ملٹری ایئر کرافٹ کی جو موومنٹ ہے, ان کی جو ایکسرسائزز ہے, ان کی جو ایکٹیویٹی ہے, بیکاز ملٹری ایئر کرافٹ ہو سکتا ہے کبھی ہاسٹیلٹی سچویشن میں ایز پارٹ آف دا آرمڈ کانفلکٹ دوسرے ملک پر حملہ آور ہونے کے لیے جا رہے ہوں, تو پھر ان کو آئی سی اے او سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. آئی سی او نے کہا, یہ ٹریٹی نے کہا کہ ہم ملٹری ایئر کرافٹ کی موومنٹ کو ریگولیٹ نہیں کریں گے, تو ان کو انہوں نے کمپلیٹلی سیپریٹ کر دیا. لیکن آگے چل کے کہیں یہ ذکر ضرور آتا ہے کہ جو ملٹری ایئر کرافٹ ہیں جب کوئی وہ ایکسرسائز کریں گے تو کوئی نوٹیفیکیشن کا پلان ضرور دیں گے تاکہ انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن اس پلان کو مشتہر کر دے, اس پلان کو اناؤنس کر دے ٹو آل سیولین ایجنسیز, so that other aircraft which are flying or using that territory of that country or that airspace as transit are able to make suitable changes in their route. ابھی پاکستان ایئر فورس نے کئی مرتبہ ایسی ایکسرسائزز پلان کی کہ جس میں باقی سیولین ایئر کرافٹ کو روٹ چینج کرنا پڑا. سو اس طرح کی ایکسرسائزز کوئی ملٹری مینیورز پلان کرے تو پھر آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن اس ٹریٹی کے تحت آئی سی اے او کو دے دینی چاہیے, سو دیٹ it is availably done. پھر اسی طرح شیڈیولڈ ایئر سروس کا کانسیپٹ ہے آرٹیکل 6 میں. شیڈیولڈ ایئر سروس کیا ہے؟ No scheduled international air service may be operated over or into the territory of a contracting state except with the special permission or other authorization of that state. کہ آپ اس اسٹیٹ کی پرمیشن کے بغیر کوئی انٹرنیشنل سروس وہاں یوز نہیں کریں گے. سو اب ہوتا کیا ہے, یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایئر اسپیس جو ہے اس اسٹیٹ کا ایکسکلوسیو حصہ ہے. اس اسٹیٹ کی آپ نے ایئر اسپیس کو اگر یوز کرنا ہے تو آپ کو اس اسٹیٹ سے پرمیشن لینی پڑے گی. سو اس پرمیشن کا طریقہ کار کیا وضع کیا گیا, بیکاز اس کا وضع یہ کیا گیا کہ آپ کی اسٹیٹ جو ہے تمام ملکوں نے آپس میں بائی لیٹرل اگریمنٹس کیے یا ایسے اگریمنٹس کیے جو انڈر دی آسپیسز آف انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن ہوئے, اور تمام ملکوں نے براڈلی ایک جنرل اجازت اویلیبل کر دی کہ ہم اجازت دیتے ہیں کہ ہمارے ملک کی ایئر اسپیس کو بطور ٹرانزٹ استعمال کیا جا سکتا ہے. سو دیٹ از وائی when your aircraft, if you are using an aircraft and going to America, for example, you sit in your aircraft, it takes off from Lahore, Karachi or Islamabad, it heads towards London for a stopover, and up to London, it travels over the airspace of several countries, and all these countries allow this traveling, and then it lands in London, and from London it takes off, and maybe it's going to New York or Toronto, wherever you are going. Again, it may cross over the airspace of certain countries or the airspace relating to some territories on the sea itself. How do these states allow? Because اگر آپ تھوڑا سا ذہن پہ زور ڈال لیں, اگر آپ کو سیر و سیاحت کا شوق ہو اور آپ چاہیں کہ میں اپنی گاڑی پر جو ہے وہ اس علاقے کی سیر کروں, آپ ایران جانا چاہیں, آپ انڈیا جانا چاہیں اپنی گاڑی پر, چائنا جانا چاہیں, تو آپ کو پرمیشن لینی پڑتی ہے گاڑی کے لیے بھی, گاڑی کو بارڈر سے کراس کروانے کے لیے. سو یہاں یہ جہاز جو ہے یہ بے شمار ملکوں کا بارڈر, یہ اسپیس کراس کرتے ہوئے جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام ممالک آپس میں ایگریمنٹس کرتے ہیں انڈر دی آسپیسز آف دس ٹریٹی, اینڈ بائی ورچو آف دوز ایگریمنٹس دین دیٹ رائٹ بیکمز اویلیبل فار این ایئر کرافٹ ٹو ٹیک آف, ٹریول تھرو دی ایئر اسپیس آف ادر کنٹریز اینڈ لینڈ ایٹ دی پلیس آف اٹس ڈیسٹینیشن. اس اجازت کو بغیر بڑی ٹھوس وجوہات کے ریکال نہیں کیا جا سکتا. اٹ کانٹ بی ریکالڈ. سو یو ہیو ٹو اسٹیٹ ویری سگنیفیکینٹ ریزنز انڈر دس ٹریٹی. اور آپ کو شاید یاد ہو کہ جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان حالت جنگ تھی 1971 میں, تو انڈیا نے پاکستان اور اس وقت جو مشرقی پاکستان تھا اس کے درمیان جو فضائی رابطہ تھا وہ کیسے تھا کہ پاکستان سے جہاز انڈیا کی ایئر اسپیس یوز کرتے ہوئے ڈھاکہ جاتے تھے. اس کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا, اس رائٹ کے استعمال کو سسپینڈ کر دیا. سو پاکستان کمپلینڈ اگینسٹ دا سسپینشن آف دیز ٹرانزٹ رائٹس
to International Civil Aviation Organization under this treaty of 1944. And that complaint was entertained, and Pakistan and the ICAO decided generally in favor of Pakistan, and eventually India gave up, and the rights, these transit rights were restored. So again, the regulatory framework of this transit right is very, very important. So اسی طرح جو اور provisions ہیں, like ایک اور Article 9 کہتا ہے, each contracting state may, for reasons of military necessity or public safety, restrict or prohibit uniformly the aircraft of other states from flying over certain areas of its territory. اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے, جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کہی تھی, کہ جو اسٹیٹ ہے اس کو یہ حق ہے کہ وہ کسی علاقے کو یہ ڈکلیئر کر سکتی ہے کہ اس علاقے کے اوپر سے کوئی ٹرانزٹ رائٹس استعمال نہیں کرے گا. پاکستان نے فار ایگزامپل, یا تمام ملکوں نے, جہاں جہاں ان کی سینسٹیو انسٹالیشنز ہیں یا جہاں جہاں ان کی کوئی امپورٹنٹ ملٹری ایکٹیویٹی ہے, اس علاقے کو یا اس کے اوپر کی ایئر اسپیس پر سے وہ کسی کو گزرنے کی اجازت نہیں دیتے. سو اس کو وہ نوٹیفائی کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارا ملٹری پرپز ہے, اینڈ دیئرفور the other international airlines should not be allowed to fly over this portion which is being used for military purposes. So that is how you make a declaration, and that declaration is within the competence of the state, and that has been recognized under the convention itself. اور جس طرح میں نے کہا کہ آپ ملٹری مینیورز کرتے ہیں تو پھر آپ وہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں, بیکاز انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن جو ہے وہ لینز کا تعین بھی کرتی ہے. جتنی ایئر ٹریفک ہے اس کو ڈٹرمن کرتی ہے کہ یہاں سے جو ایئر ٹریفک اوریجنیٹ کر رہی ہے, جو کہیں جا رہی ہے, وہ اس لین میں فلائی کرے گی, اس الٹیٹیوڈ پہ فلائی کرے گی, اتنے 1000 فٹ پہ یہ جہاز جو جا رہے ہیں فلائی کریں گے, جو آ رہے ہیں اسی روٹ پر وہ اس سے کم پہ فلائی کریں گے. میں ایک دفعہ ٹریول کر رہا تھا تو غالباً آسٹریلیا جا رہا تھا, میرا خیال ہے دبئی سے ہماری فلائٹ تھی آسٹریلیا کے لیے. سو وہ فلائٹ ہوا میں تھی اور کھڑکی کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے غور سے دیکھا, اندھیرا تھا اور سب سو رہے تھے, تو میں نے غور سے دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ تھوڑی دور ذرا نیچے کی طرف دوسری سمت سے کئی جہاز آلموسٹ قطار در قطار گزر رہے تھے. یعنی کہ آپ کو ایکچولی جہاز گزرتا ہوا نظر آ رہا تھا, جو دوسری طرف سے آ رہا تھا اس کا الٹیٹیوڈ ذرا نیچے تھا. سو وہ ایک باقاعدہ لین تھی, جس طرح ایک سڑک ہوتی ہے اس کا ایک تعین ہوا میں کیا ہوا تھا, اور یہ جو سڑک کا تعین ہونا ہے یا کسی لین کا تعین ہونا ہے, یہ انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن اس قانون کے تحت کرتی ہے. اسی طرح کچھ اور پروویژنز میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو امپورٹنس رکھتی ہیں ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ دس ایریا از بینگ ریگولیٹڈ ریلیٹنگ ٹو ایئر اسپیس. آرٹیکل 10 لینڈنگ ایٹ کسٹمز ایئرپورٹ. Under the terms of this convention or a specialized authorization, aircraft are permitted to cross the territory of a contracting state without landing. Again, Article 14. Prevention of spread of disease. Each contracting state agrees to take effective measures to prevent the spread by means of air navigation of cholera, typhus epidemic, smallpox, yellow fever, plague, and such other communicable diseases as the contracting state shall from time to time decide to designate وغیرہ وغیرہ. اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے, اگر آپ نے عالمی ٹریول کیا ہے تو جب آپ پاکستان کے ہوائی اڈے پہ کسی بھی اترتے ہیں تو اترنے سے پہلے جہاز میں آپ کو ایک فارم پکڑایا جاتا ہے, اور اس میں آپ لکھتے ہیں کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور آپ کوئی ڈیزیز ساتھ تو نہیں لا رہے وغیرہ وغیرہ. سو وہ حق ہے جو آپ کی اسٹیٹ آف پاکستان ایکسرسائز کرتی ہے کہ آپ جس جہاز میں آ رہے ہیں, یہ جہاز جس جگہ سے آ رہا ہے وہاں سے کوئی ایپیڈیمک, وہاں سے کوئی ایسی چیز تو نہیں آ رہی جو ڈیزیز کریکٹر رکھتی ہو. سو اس کی بھی اہتمام ہے, اس کو بھی ریگولیٹ کیا گیا ہے کہ ہاؤ دا اسٹیٹ شوڈ ریگولیٹ اینڈ افیکٹولی کنٹرول دیٹ ایز ویل. پھر آرٹیکل 15 جو ہے وہ ایئرپورٹ اور سملر چارجز کی بات کرتا ہے کہ جب آپ ایئرپورٹ پہ جہاز لینڈ کریں گے اور پھر اس ایئرپورٹ کے چارجز کون دے گا, کس حیثیت میں دیے جائیں گے, اس فیول پر جو جہاز لے گا اس پہ ٹیکس ہوگا یا نہیں ہوگا, یا وہ ٹیکس فری ہوگا, اسے کسی پرزے کی ضرورت ہے تو وہ ٹیکس فری ہوگا یا نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ. آرٹیکل 16 میں اس کسی بھی ملک کو اختیار ہے کہ وہ کسی ایگزسٹنگ ایئر کرافٹ کی جو اس کی حدود میں آیا ہے اس کو سرچ کر سکتا ہے, اس کو ایگزامن کر سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی ویسی ایکٹیویٹی تو نہیں ہے, کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو اس ملک کے قانون کے خلاف ہو یا اس ملک کے قانون سے مطابقت نہ رکھتی ہو. پھر
جو ادر ایشوز جو یہی ٹویٹی ریگولیٹ کرتی ہے ان میں آپ کو ان کی لسٹ ایک بتا دیتا ہوں بجائے تفصیل میں جانے کے، تاکہ آپ کو اس قانون کی ایکسٹینسونیس کا آئیڈیا ہو جائے. For example, the Article 17 talks about nationality of aircraft, and it says that aircraft have the nationality of the state in which they are registered. So ایک لیگل لنک ڈیولپ ہو گیا کہ جہاں پر ایئر کرافٹ رجسٹر ہوگا وہ اس اسٹیٹ کی نیشنلٹی اس کو حاصل ہو جائے گی. سو ایئر کرافٹ بنانے والا کوئی اور ہے، جہاں وہ خرید کے لایا جائے گا، جہاں اس کی رجسٹریشن ہوگی، اس کی ایئر کرافٹ کی نیشنلٹی وہ ڈکلیئر ہو جائے گی. اس کی رجسٹریشن ڈیول نہیں ہو سکتی، ایک ہی اسٹیٹ میں ہو سکتی ہے. پھر اس اسٹیٹ کو اختیار ہے کہ وہ اس کے قوانین کو ایڈمنسٹر کرے. The national laws governing registration under Article 19, display of marks under Article 20, then facilitation of formalities or measures to facilitate air navigation, وہ Article 22 ہے جو یہ ڈسکس کرتا ہے کہ جو جہاز کا عملہ ہے اس کی امیگریشن کی امیونٹی ہے یا نہیں ہے، کسٹمز اینڈ امیگریشن پروسیجرز وغیرہ وغیرہ. اسی طرح آرٹیکل 24 کسٹمز ڈیوٹی ہے جو یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ کون سی ڈیوٹی کس وقت لگے گی. پھر ایئر کرافٹ ان ڈسٹریس کو آرٹیکل 25 دیکھتا ہے. پھر انویسٹیگیشن آف ایکسیڈنٹس کو ریگولیٹ کرنے کا آرٹیکل ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح سے گویا یہ ایک کمپریہنسو رجیم ہے جو آپ کے سامنے ہے، جس پہ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو اس ایریا کو کمپریہنسولی ریگولیٹ کرتی ہے. سو جہازوں کی ریگولیشن تو ہوگی بیکاز دے آر دا بگیسٹ یوزرز. ایک اور ایریا ہے جہاں پر کہ جس کے حوالے سے یا جس کے استعمال کی بدولت certain laws become relevant. اس کے لیے میں آپ کو لے جاؤں گا principles governing the use by states of artificial earth satellites for international direct television broadcasting. یعنی وہ ایک تو سیٹلائٹس ہیں اس علاقے میں جو پھرتے ہیں، مثلاً ہم نے یہاں جہاز بنائے ہیں لیکن ایئر اسپیس کے اندر بعض اوقات یا اس کے قریب ہی سیٹلائٹس بھی ہو سکتے ہیں جو آرٹیفیشیل کیریکٹر رکھتے ہیں. یہ جو سیٹلائٹس ہیں یہ موسٹ آف دا ٹائم دے آر ان دی آؤٹر اسپیس، بٹ سنس ایز وی ڈسکسڈ ان دا بگننگ دیر از آلویز an argument relating to where this airspace ends and when does the outer space commences. Therefore, we can club or move on to outer space area by talking about these satellites which are frequently now being sent from the earth. They are not only state-owned satellites, they are also commercial satellites. They purchase times, and through that satellites the entire communication network of the world is being handled, or these satellites have tremendous role to play in the telecommunication area and also in the area of television and the media. So آپ نے سنا ہوگا کہ اب وہ ٹیلی فونز بھی ہیں جو سیٹلائٹ ٹیلی فونز ہیں. سو سیٹلائٹ فون آپ کہیں بھی لے جائیں اس کے لیے وہ زمینی کوریج یا وہ ٹاورز کی ضرورت نہیں ہوتی جو اکثر کمپنیز لگاتی ہیں سیل فون والی. وہ آپ کہیں پر بھی ہوں آپ براہ راست سیٹلائٹ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اور جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ جس ٹیلی ویژن پر آپ شاید مجھے دیکھ رہے ہیں، شاید میری تصویر، میری بات آپ تک ایونچولی ایک سیٹلائٹ نیٹ ورک کے تھرو پہنچ رہی ہو. یہ تمام کے تمام ایریاز کیسے ہینڈل ہوتے ہیں، اس پر ایک سیپریٹ ریگولیٹری فریم ورک ہے. جو سیٹلائٹ ٹیلی کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہیں ان کو انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین بھی ہینڈل کرتی ہے، اس کا بھی ایک رول ہے. اور اسی طرح جو سیٹلائٹ اسٹیٹس یہ کمرشل اینٹیز بھیجتی ہیں اس کے سپریٹ معاہدے ہوتے ہیں. پھر بے شمار ایسے ٹریٹیز اور اگریمنٹس ہیں جو بیسیکلی ٹیکنیکل نیچر کے ہیں، جس میں ان سیٹلائٹس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز وغیرہ کی وضاحت کی جاتی ہے. اب اسی طرح جو پرنسپل میں نے آپ کو بھی بتایا اس پرنسپل میں جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ ان سیٹلائٹس کی انٹروسیونیس بھی ہے. یہ سیٹلائٹس جو ہیں یہ بیم کر کے آپ کے ملک کو بھی دیکھ رہے ہیں. سو کیا یہ پرنسپل آف نان انٹرونشن کی وائلیشن ہے یا نہیں ہے؟ سو یہ جو میرے ہاتھ میں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی ریزولوشن ہے یہ ان پرنسپل کی وضاحت کرتی ہے کہ جو ٹیلی ویژن سے ریلیٹڈ سیٹلائٹس ہیں یا دوسرے سیٹلائٹس ہیں ان کو کون سے بنیادی فریم ورک میں رہ کر وہ آپریٹ کریں گے. سو یو این جنرل اسمبلی کی جو ریزولوشن ہے اس ریزولوشن کا کریکٹر ایک قسم کا لا کریٹنگ کریکٹر ہے.
یعنی یہ ایک لا کو، ایک قانون کو جمع کر رہی ہے، اس قانون کے پرنسپلس کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہی ہے. سو اس کا جو ون آف دا پرپزز آف دی ریزولوشن اور دی پرنسپل لیڈ ڈاؤن از that the activities in the field of international direct television broadcasting by satellite should be carried out in a manner compatible with the sovereign rights of states, including the principle of non-intervention, as well as with the right of everyone to seek, receive and impart information and ideas as enshrined in the relevant United Nations instrument. Such activities should promote the free dissemination and mutual exchange of information and knowledge in cultural and scientific fields, assist in educational, social and economic development, particularly in the developing countries, enhance the qualities of life of all peoples, and provide recreation with due respect to the political and cultural integrity of states. These activities should accordingly be carried out in a manner compatible with the development of mutual understanding and the strengthening of friendly relations and cooperation amongst all states and peoples in the interest of maintaining international peace and security. یہ جو تمام کے تمام میں نے آپ کو بھی پڑھ کے سنا ہے، جو سلائیڈ بھی آپ نے دیکھی، بیسیکلی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سیٹلائٹ کا جو استعمال ہے اور اس کے حوالے سے جو آؤٹر اسپیس یا ایئر اسپیس کا استعمال ہے، وہ کسی ڈسٹرکٹیو پرپز کے لیے نہیں کیا جائے گا، کسی ملٹری پرپز کے لیے جنرلی نہیں کیا جائے گا. اس پہ بھی کچھ ایکسیپشن ہیں، اس پہ ہم بعد میں کریں گے جب انٹرنیشنل یوز آف فورس کی بات کریں گے. لیکن براڈ پرنسپل یہ دیا گیا. اور اسی طرح ایک اور جو پرنسپل دیا گیا وہ ہے کہ ایوری اسٹیٹ ہیز دی ایکول رائٹ ٹو کنڈکٹ ایکٹیویٹیز ان دا فیلڈ آف انٹرنیشنل ڈائریکٹ ٹیلی ویژن براڈ کاسٹنگ بائی سیٹلائٹ. پھر اسی طرح انٹرنیشنل کوآپریشن کا پرنسپل ہے، اور ایک بڑا امپورٹنٹ پرنسپل ہے اسٹیٹ رسپانسبلٹی کا، کہ states should bear international responsibility for activities in the field of international direct television broadcasting by satellite carried out by them or under the jurisdiction, and for the conformity of any such activities with the principles set forth in this document. یعنی یہ کہا گیا کہ states کی responsibility ہے for the activities that the satellite generate، اور وہ responsibility بڑی important ہے. اس responsibility کے حوالے سے ہم اب آہستہ آہستہ آؤٹر اسپیس میں موو کر رہے ہیں. یہاں پر آؤٹر اسپیس میں یہ رسپانسبلٹی بہت بڑھ جاتی ہے. آؤٹر اسپیس میں اب ہم آگے ہیں، اور آؤٹر اسپیس میں جو ٹویٹی ریگولیٹ کرتی ہے آؤٹر اسپیس کو، میں آپ کا اس سے تعارف کروانا چاہتا ہوں. یہ تعارف اس لیے بھی ضروری ہے بیکاز دس ٹویٹی آف 1967 has a significance because it codifies international custom and international practice relating to the use of outer space. اس ٹریٹی کا نام ہے Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and other celestial bodies. گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام کی تمام یہ جو اسپیس ہے ان پرنسپلز کے لیے ہے، ان پرنسپلز کے تحت گورن ہوگی. کس لیے ہوگی؟ فار ایکٹیویٹی گورننگ دی ایکٹیویٹیز آف اسٹیٹ ان دی ایکسپلوریشن، ایکسپلور کرنے کے لیے گورن ہو رہی ہے. اینڈ یوز آف آؤٹر اسپیس انکلوڈنگ دا مون اینڈ ادر سیلیسٹیل باڈیز. سو ان تمام باڈیز کے لیے، ان تمام پلانٹس کے لیے جو یہاں پر آپ کو میں نے السٹریشن میں دکھائے ہیں، جو آپ نے بے شمار فلموں میں اور ویسے بھی دیکھے ہوں گے، ان کو ایڈمنسٹر کرنے کے لیے یہ ٹریٹی بنائی گئی ہے. اس کے کچھ حصے بڑے ضروری ہیں اس لیکچر کے پوائنٹ آف ویو سے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو میں سنا دوں اور وہ سلائیڈ پر بھی آپ دیکھ لیں. اس کا پریمبل فار ایگزامپل کہتا ہے Inspired by the great prospects opening up before mankind as a result of man's entry into outer space, believing that the exploration and use of outer space should be carried on for the benefit of all peoples, irrespective of their degree of their economic or scientific development. Recalling Resolution 1884, calling upon states to refrain from placing in orbit around the Earth any objects carrying nuclear weapons or any other kinds of weapons of mass destruction, or from installing such weapons on celestial bodies. اسی طرح اس کا جو آرٹیکل 1 ہے وہ بڑا فنڈامنٹل ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ The exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, shall be carried out for the benefit and in the interest of all countries, irrespective of their degree of economic or scientific development,
and shall be the province of all mankind. ان الفاظ پر کہ اٹ از اے پروونس آف آل مین کائنڈ بہت کچھ لکھا گیا، اور بہت سا اس پر لیگل ایکسپرٹس نے کامنٹ کیا کہ اس علاقے کا جو قانونی اسٹیٹس ہے وہ کیا ہے. کیا یہ کسی ایک ملک کے پر کوئی ملک اس پر اپنی اجارہ داری قائم کر سکتا ہے؟ وہ اب نہیں کر سکتا، کیونکہ اس ٹریٹی میں لکھا گیا اٹس اے کامن پروونس آف آل مین کائنڈ، کہ یہ تمام انسانیت کی اجتماعی ملکیت تو خیر نہیں ہے، لیکن اس کے استعمال کرنے کے لیے یہ ایک جگہ ہے جس پر کسی ایک اسٹیٹ کو حق نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک قانون ایسا آ گیا، انٹرنیشنل لا کا ایک پروویژن ایسی آ گئی جس نے قطعی طور پر any possibility of claiming title of moon, any possibility of claiming title of any star, of any other heavenly body کو یکسر ختم کر دیا. So it's a big achievement of law in one sense. It has made a declaration کہ no country will have the right. So if any country اپنا جہاز لے کر اپنے اسپیس شٹل پر یا راکٹ پہ بیٹھ کر وہ جہاز چاند پہ جاتی ہے، اور چاند پہ جا کے وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ اب میں نے چاند کو فتح کر لیا، یا چاند میرے ملک کا حصہ ہے، یا میں اب چاند پہ لینڈ کر گیا ہوں تو یہاں میں نے ایک ہاؤسنگ کالونی اناؤنس کر دی، اس کے پلاٹ بیچنا شروع کر دیے. وہ ایسا کوئی ملک نہیں کر سکتا، بیکاز یہ ٹریٹی کے الفاظ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھے، دیز ورڈز ایکچولی پروہیبٹ any such claim of title because it has been declared that this is a common province of mankind. اس کے بعد ایک اور ٹریٹی آئی 1979 میں جو مون ٹریٹی کہلاتی ہے، اس میں بھی تقریباً انہی پرنسپلز کو لے کر سامنے لایا گیا، اور ان پرنسپلز میں بھی یہاں ایک کامن پروونس آف مین کائنڈ تھا، وہاں لکھ دیا گیا کامن ہیریٹیج آف مین کائنڈ. سو گویا یہ کہہ دیا گیا کہ یہ تمام کا تمام جو ہے یہ ایک وراثت ہے تمام انسانیت کی. یہ تمام کی تمام آؤٹر اسپیس کی جتنی بھی ویلیو ہے، اس کی باڈیز ہیں، اس کی اینٹیٹیز ہیں، ان اینٹیٹیز میں اگر کوئی ذخائر ہیں، اس میں کوئی سائنٹیفک ڈیٹا ہے، اس میں کوئی اور معدنی انریچمنٹ ہے، اور وٹ ایور، اٹ از آل دا کامن ہیریٹیج آف مین کائنڈ. سو نو سنگل اسٹیٹ ناؤ ہیز دا رائٹ ٹو انسسٹ دیٹ اٹ شوڈ ہیو دا رائٹ ٹو ایکسٹریکٹ اینی تھنگ آؤٹ single handedly out of this by virtue of this treaty. There are some other provisions of this treaty that I would like to mention to you, and you will see them now on the slide. Article 2. Outer space, including the moon and other celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by many other means. وہی جو بات میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا، آپ اس کو قبضہ نہیں جما سکتے محض اس لیے کہ آپ وہاں پہلے پہنچے یا آپ نے وہاں پر اس کو استعمال کیا. بیکاز لا آف دا لینڈ میں یا لا آف ٹیریٹری میں آپ کا اس کسی ڈسپیوٹڈ جگہ کا یا کسی جگہ پہ جہاں پہلے قبضہ نہ ہو پہلے پہنچنا ایک بہت بڑا عمل ہے جو آپ کے لیگل ٹائٹل کو اسٹرینتھن کرتا ہے when you want to argue or insist. But in the area of space, this is no longer, this legal argument is not available, because even if you there first, the law, international law now says and declares that you cannot appropriate that title or appropriate that land towards your own country. Article 3. State parties to the treaties shall carry on activities in the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, in accordance with international law, including the Charter of the UN, in the interest of maintaining international peace and security. Here, Article 6. State parties to the treaty shall bear international responsibility for national activities in outer space. Or Article 7, کہ state parties from whose territory or facility an object is launched is internationally liable for damage to another state party to the treaty or to its natural or juridical persons by such object or its component parts on the earth, in airspace or in outer space, including the moon and other celestial bodies. Phi Article 9. A state party to the treaty which has reason to believe that an activity or experiment planned by another state party in outer space, including the moon and other celestial bodies, would cause potentially harmful interference with activities in the peaceful exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, may request consultation concerning the activity or experiment. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اسٹیٹ آؤٹر اسپیس کا استعمال کر رہی ہے، چاہے وہ سیٹلائٹ بھیج کے کر رہی ہے، چاہے وہ
راکٹ بھیج کے کر رہی ہے, چاہے وہ اسپیس شٹل بھیج کے کر رہی ہے, اس استعمال سے کچھ کانسیکوینسز فلو کرتے ہیں. بعض اوقات کچھ ڈیمیج فلو کرتا ہے, بعض اوقات اس کے پرزے گر جاتے ہیں, خدا نخواستہ اس کا کوئی ایسا حصہ جو ہے وہ ٹوٹ کے کسی اور اسٹیٹ میں کہیں جا گرتا ہے جس سے اس اسٹیٹ میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے. سو ایسے موقعوں پر وہ اسٹیٹ جس نے اس سیٹلائٹ کو یا اس آبجیکٹ کو لانچ کیا ہے وہ رسپانسبل ہے فار دیٹ ڈیمیج, اینڈ اٹ ول پرووائڈ کمپنسیشن ٹو دیٹ اسٹیٹ وچ ہیز سفرڈ دیٹ ڈیمیج. اور پھر آگے چل کر کچھ اور انٹرنیشنل لا میں اس کو باقاعدہ ایک کمیشن اسٹیبلش کیا گیا, جو کمیشن جو ہے اس ڈیمیجز کا تعین کرتا ہے. سو یہ بہت بڑی پیش رفت تھی انٹرنیشنل لا میں ریلیٹنگ ٹو آؤٹر اسپیس, کہ نہ صرف آپ اسٹیٹ اس اسپیس کا استعمال کریں گے بلکہ اس کا استعمال پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ کریں گے. میں آپ کو صرف چند عنوانات اور بتانا چاہتا ہوں انٹرنیشنل ٹیکس کے جو اس ایریا کو مزید ریگولیٹ کرتے ہیں, ٹو گیو یو این آئیڈیا آف ہاؤ ایکسٹینسولی دس ایریا از ریگولیٹڈ. فار ایگزامپل, کنونشن آن رجسٹریشن آف آبجیکٹس لانچڈ انٹو آؤٹر اسپیس, یعنی جو بھی آبجیکٹس آپ آؤٹر اسپیس میں لانچ کریں گے آپ ان کی رجسٹریشن کریں گے. اگین دیر از یٹ اندر کنونشن ریلیٹنگ ٹو کنونشن آن انٹرنیشنل لائبلٹی فار ڈیمیج کازڈ بائی اسپیس آبجیکٹس, جو اسی کانسیپٹ کی وضاحت کرتا ہے. اسی طرح ایک اور ایگریمنٹ ہے, ایگریمنٹ آن دا ریسکیو آف ایسٹروناٹس, the return of astronauts and the return of objects launched into outer space. اسی طرح ایک اور ریزولوشن جس کا نام ہے Principles Relevant to the Use of Nuclear Power Resources in Outer Space بھی ایک ریزولوشن کی فارم میں اویلیبل ہے. تو آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل لا ریلیٹنگ ٹو آؤٹر اسپیس اینڈ انٹرنیشنل لا ریلیٹنگ ٹو ایئر اسپیس از این ایکسٹینسو ایریا آف انٹرنیشنل لا. یہ وہ ایریا ہے جو اس لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ اب دنیا بھر کی یا گلوبل لیول پر جتنی بھی کامرس, ٹریڈ, موومنٹ ہو رہی ہے اس کو یہ ایریا ریگولیٹ کرتا ہے. جو میڈیا ہے وہ اسی انٹرنیشنل لا کی رجیم کے تحت ورلڈ وائڈ آپریٹ کرتا ہے. جو ٹیلی کمیونیکیشن ہے وہ اس کا بھی آپریشنل ایریا یا آؤٹر اسپیس ہے یا ایئر اسپیس ہے. So the significance of this area cannot be undermined. The international law, the international conventions, the international agreements, and what I've just told you in this small session is merely a tip, is merely a very small indicative texts which are relevant, which were the basic texts in these areas. But where the law stands today in terms of details, in terms of bilateral agreements, in terms of technical agreements, I will need to spend several hours to even take you through the list of them and even briefly introduce them. But I hope that with this session, your faith on the ability of international law to administer the issues and complex issues of airspace and outer space should have been restored. Thank you very much.